अस्सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते हैं ज़ुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के दरमियान एक खुफिया पैगाम रसानी हुई है। ये क्या पैगाम पास किया गया है, किसके ज़रिए पास किया गया है, ये आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे और फिर हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान चीफ जस्टिस से 2 मुलाकातें हुई हैं। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इसके नतीजे में क्या चीज़ें होने वाली हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान के लिए आज के दिन में 3 बड़ी बुरी खबरें हैं और उन 3 खबरों का जो मबलग नतीजा है वो ये है कि उनका आखिरी कार्ड भी फारिग हो गया था। जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे हैं और अगले 24 घंटों में तमाम कार्ड शो हो जाएंगे। ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले आज जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से नाअहल कर दिया गया है। ये आज़ाद कश्मीर के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्हें किसी अदालत ने सज़ा सुनाई है और वो इस ओहदे से नाअहली के ज़रिए एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए से बरतरफ हुए हैं। बरतरफ ही कहेंगे ना कि जब वज़ारत-ए-उज़्मा से हट गए तो बरतरफ ही हो गए। तो वो जनाब मामला ये था कि सरदार तनवीर इलियास ने किसी एक मामले में कुछ इंतहाई जारहाना किस्म की स्टेटमेंट्स दी थी अदलिया के जजेस के ख़िलाफ़, और उन्होंने ये कहा था कि ये पार्लियामेंट से तनख्वाहें लेते हैं और पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ ही बात करते हैं और फ़ैसले देते हैं। कुछ इस किस्म के ख़ासे मुबैना तौर पे मुतनाज़ा तरीन इन्होंने बयानात दिए थे, जिस पर जो है वो कल पता ये चला कि एक फुल कोर्ट इजलास था आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का, उसके बीच में ये फ़ैसला किया गया और आज सरदार तनवीर इलियास वज़ीर-ए-आज़म को तलब किया गया था। आज जब वो अदालत में तलब हुए तो वो बजाय इसके कि वो अपने मौक़िफ़ पे स्टैंड करते या अपना केस को अगर वो लड़ते तो फिर ये शायद मामला आगे जाता और बहस होती, वो वकील बात करते और उसके बाद कोई फ़ैसला आता। लेकिन सरदार तनवीर इलियास ने ये किया कि उन्होंने अदालत में जाके गैर मशरूत माफ़ी मांग ली और कहा कि जी उनको शर्मिंदगी है और अगर वो जजेज़ उनकी गुफ्तगू से हर्ट हुए हैं, उनको दिल को तकलीफ़ पहुँची है तो वो इसके लिए माफ़ी के ख्वास्तगार हैं और अपने आप को अदालत के रहम करम पर छोड़ते हैं। ये तौहीन अदालत में ऐसा फ़िक्रा होता है जिसके बाद जो मुलज़िम होता है वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर अदालत के रहम करम पर छोड़ देता है कि अदालत की मर्ज़ी है तो उसको बरी कर दे, वार्निंग दे दे, सज़ा दे दे, कुछ भी कर सकती है। अमूमन ऐसे होता है कि अदालतें आम तौर पे जब इस तरह की गैर मशरूत माफ़ी आ जाती है तो वो उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमने देखा कि वो जज साहबों को धमकियाँ देने वाली जब तो इन्हें अदालत लगी थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो इमरान खान साहब को बार बार ये मौके दिए गए कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने माफ़ी गैर मशरूत नहीं मांगी, लेकिन फिर भी उनको माफ़ कर दिया गया। वो तो एक मोहब्बत ही बड़ी अजीम किस्म की मोहब्बत है जी पाकिस्तान में तो दिलिया की इमरान खान के साथ। तो बहरहाल आज जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म थे उनको फिर वो मोहब्बत नहीं मिली और उनको उनकी मौजूदगी में वो तमाम टेप्स भी चलाई गई जो उनके बयानात थे, वीडियोस चलाई गई कमरा अदालत में, और उसके बाद उनको ताबरखास्त अदालत सज़ा दे दी गई। ये उसी तरह की सज़ा थी जिस तरह की पाकिस्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दी गई थी और ताबरखास्त अदालत सज़ा हुई और वो बड़े खुश हुए कि बस मेरी सज़ा ख़त्म हो। लेकिन बाद में उनको पता चला कि नहीं, आप उनकी तो सीट भी चली गई है, वज़ारत-ए-उज़्मा भी चली गई। तो सरदार तनवीर इलियास जो हैं फौरी तौर पर वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए भी नाअहल हो गए और अपने जो एक आज़ाद कश्मीर कानूनी साज़ असम्बली की सीट थी उसके लिए भी नाअहल हो गए और शायद अगला इलेक्शन लड़ने के लिए भी नाअहल हो जाएंगे। अभी इसकी मज़ीद तफसील आएगी। उसके बाद होना क्या था कि सरदार तनवीर इलियास साहब वहाँ से निकले और फौरी तौर पर उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और आज़ाद कश्मीर की जब सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रजू किया तो आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा और उन्होंने कहा कि आपने तौहीन अदालत ही सिर्फ नहीं की बल्कि संगीन तौहीन अदालत की है और इतनी वीडियोज़ देखने के बाद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। आज़ाद कश्मीर का जो आखिरी फोरम है अदालती सुप्रीम कोर्ट का वो उन्होंने सरदार तनवीर इलियास ने आज ही इस्तेमाल कर लिया और आज ही वो वहाँ से फारिग हो गए। अच्छा, सरदार तनवीर इलियास साहब को मैं तो एक बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि सियासी तौर पे एक बदकिस्मत आदमी हैं। सरदार तनवीर इलियास जो है वो बुनियादी तौर पे अपनी दौलत की वजह से जाने जाते हैं और उससे पहले उम्मीदवार थे वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद तहरीक इंसाफ के, लेकिन सरदार तनवीर इलियास साहब के पास चूँकि मुबैना तौर पर माल शाल काफ़ी था और फिर एक स्कैंडल भी आया था कि एक आला सरकारी अफसर ने भी इनसे कोई 1 अरब या 1.5 अरब रुपया मुबैना तौर पर वसूल किया था कि मैं आपको आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बनवा दूंगा, लेकिन वो बात कोई खूह खाते में चली गई। फिर खान साहब के साथ भी कुछ मामलात होते, फिर इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं जो उनके साथ अलीमा खान साहबा, उनके साथ भी इनके काफ़ी मिन्नत अल्लाह उनके ज़रिए करते रहे। और फिर ये जो इस्लामाबाद में एक बिल्डिंग है सेंटोरस
یہاں پہ انہوں نے پی ٹی آئی کے کافی وزراء کو مطلب فلیٹ دیے ہوئے تھے، وہ بھی لوگ ان کے بڑے سفارشی تھے، لیکن بہرحال ان کو وزارت عظمیٰ نہیں ملی، اور ایک نیازی صاحب تھے، عمران خان صاحب نے غیر معروف سے شخص تھے، ان کا کوئی حساب کتاب وہ کوئی لوٹا شوٹا گھما کے وہ ایک نام نکالا تھا اور ان کو وزیر اعظم بنا دیا، لیکن پھر کچھ عرصے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ پھر پیسے کی تو اپنی طاقت ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب کو تو ویسے بھی مطلب موٹی موٹی اسامیاں بڑی پسند ہیں، اور کافی ساری اس میں ریکارڈ کے والے سے باتیں کی جا سکتی ہیں کہ کہاں کہاں پر انہوں نے کیا کیا کیا، اور پھر بالآخر سردار تنویر الیاس کو وزارت عظمیٰ مل گئی، وزارت عظمیٰ تو ان کو مل گئی اور نیازی صاحب سے استعفیٰ لے لی گیا، ان کو قائد ایوان بنا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ عمران خان صاحب کے در دولت پہ حاضر رہتے تھے اکثر اوقات، اور اپنے آزاد کشمیر کے وسائل بھی کافی عمران خان صاحب کے کہنے پہ انہوں نے استعمال کیے سرکاری خزانے سے۔ لیکن آج سے چند روز قبل ایک اور بھی خبر سامنے آئی، وہ خبر یہ سامنے آئی کہ یہ جو ان کی اپنا ایک بزنس گروپ ہے، اس میں ان کے والد جو ہیں سردار الیاس، وہ اس بزنس گروپ کے سی ای او ہیں، اور یہ بھی اس میں کوئی ڈائریکٹر وغیرہ تھے، یعنی کہ سینٹورس مال، اور اس کے علاوہ کہ انہوں نے خود اپنے ایک انٹرویو بتایا تھا کہ کوئی 28-30 کمپنیاں ان کی، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں۔ تو وہ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اپنے والد کے بزنس میں سے کوئی 10 ارب روپے مبینہ طور پہ نکال کر استعمال کیے، یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو دیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ان کے معاملات تھے، لیکن بہرحال اب وہ بہرحال سیاست میں استعمال ہوئے، یہ چیز کنفرم ہے۔ تو وہ پھر باپ بیٹے کے درمیان اختلافات ہوئے، اور باپ صاحب نے ان کو فارغ کر کے اپنے کاروباروں سے کہا کہ جی آپ نے ادھر نہیں آنا، تو پھر سردار تنویر الیاس صاحب کا جو برخوردار ہیں وہ مبینہ طور پہ آزاد کشمیر پولیس کے ہمراہ سینٹورس میں گئے، اور سینٹورس کے گارڈز کی اور ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، اور بعد میں سردار تنویر الیاس کے والد نے خود اپنے بیٹے سردار تنویر الیاس اور اپنے پوتے یعنی کہ سردار تنویر الیاس کے بیٹے کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا اسلام آباد میں۔ تو سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ والد سے بھی گئے، کاروبار سے بھی گئے، اور بالآخر وزارت عظمیٰ سے بھی گئے، تو اس کو ہم بدقسمتی کہہ سکتے ہیں ان کی۔ لیکن اس سارے معاملے میں ایک چیز، جہاں توہین عدالت والے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بہرحال ایک جو منتخب وزیر اعظم ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے جائز ہوا ہے یا ناجائز ہوا ہے، منتخب وزیر اعظم بہرحال منتخب ہوتا ہے، اس کا عدالت کے ذریعے سے اس طرح نکال دیا جانا اقتدار سے، وہ مطلب جمہوریت پسند طبقے اس کو اتنا کو پسند نہیں کرتے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں جناب، ایک تو یہ خبر تھی آج، اور ایک امید تھی کہ سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف مل جائے گا۔ آزاد کشمیر کی میں آپ کو بتا دوں سپریم کورٹ بھی لگ گیا ہائی کورٹ کی طرح، تو وہاں سے بھی ان کو ریلیف نہیں ملا، اور اب یہ ان کے پاس اب اس سے آگے کوئی فورم موجود نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ جو بحران ہے سپریم کورٹ کا، اس میں شاید کچھ بہتری آ جائے۔ سب سے پہلے تو کل ایک چائے کی پیالی میں طوفان برپا ہوا کہ جو جسٹس قاضی فائز ہیں وہ پارلیمنٹ میں گئے ہیں، اور انہوں نے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے تقریریں سنی ہیں اور تقریر کی ہے، اور بڑا ایک طوفان اٹھایا گیا، اگرچہ کہ جسٹس قاضی فائز نے کل جو وہاں پر تقریر کی تھی پارلیمان میں، اس میں انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ جناب میں یہاں پر آیا ہوں آئین کی گولڈن جوبلی تقریب کے سلسلے میں، اور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے ارد گرد اشارہ کیا، جتنی تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت میں بیٹھی تھی، کہ کوئی اگر یہ سمجھے کہ میرا ان میں سے کسی کے خلاف فیصلہ نہیں آ سکتا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں یہاں پر بطور سپریم کورٹ کی نمائندگی کر رہا ہوں اور آئین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہوں۔ لیکن بہرحال جو انگلیاں اٹھنی تھی وہ ان کے اوپر اٹھی، جس پر آج جو ہے جسٹس قاضی فائز کی طرف سے ایک باقاعدہ وضاحت جاری کی گئی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وضاحت ان کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے جاری کی گئی۔ یہاں یہ نقطے کی بات ہے کہ پی آر ڈپارٹمنٹ سے جو آفیشلی ریلیز جاری کی گئی ہے وہ چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر نہیں جاری ہوتی، لیکن وہ جو ریلیز ہے اس کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ جسٹس قاضی فائز نے اس پریس ریلیز میں یہ کہا ہے کہ انہیں دعوت ملی تھی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے، تمام ججز کو ملی تھی چیف جسٹس سمیت، اور ان کے عملے نے ڈپٹی ڈائریکٹر قومی اسمبلی سے رابطہ کیا اور کہا کہ کیا یہ جو تقریب ہے اس میں کیا کوئی سیاسی تقریر بھی ہوں گی، تو انہوں نے بتایا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں، سیاسی تقریر نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود میں نے پھر اس کو ریکنفرم اس طرح کیا کہ جسٹس قاضی فائز نے براہ راست اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو فون کیا اور ان سے یہ بات کی، اور پرویز اشرف صاحب نے بھی ان کو یہ کہا کہ کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، جس پر وہ وہاں پر گئے، اور پھر انہوں نے ان کی اپنی پریس ریلیز کے مطابق کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے بیٹھنے کی جگہ منتخب نہیں کی کہ یہ کہا جائے کہ یہ وہاں کیوں بیٹھے تھے، میرے اگر بس میں ہوتا تو میں ہال کے کسی کونے میں یا مہمانوں کی گیلری میں بیٹھتا، لیکن وہاں پہ انہوں نے مجھے ایک عدلیہ کے نمائندے کی حیثیت سے عدلیہ کی تقریب کے طور پہ مجھے نمایاں جگہ پہ بٹھایا، تو اس میں میری یہ وہاں پہ بیٹھنا میری اپنی کوئی چوائس نہیں تھی۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ وہ تقریر نہیں کریں گے، لیکن جب تقاریر ہوئی اور ان میں سیاست پر بات کی گئی تو اس پر انہوں نے کہا کہ پھر میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں ہی بات کروں، اور میں نے کہا جی میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اور جس پر انہوں نے پھر یہ بات کی جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے، اور پھر انہوں نے یہ اپنے پریس ریلیز میں کہا یہ بڑی امپورٹنٹ فکریں ہیں، انہوں نے کہا کہ آئین کو عوام کے چنے گئے نمائندوں نے بنایا تھا،
اور جب یہ آئین نہیں تھا تو 1971 میں پاکستان ٹوٹ گیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اپنی غلطیوں کا ازالہ کیا اور عوام کے تمام منتخب نمائندوں نے مل کر آئین پاکستان آج سے 50 سال پہلے بنایا، اور آئین کی گولڈن جوبلی جو ہے وہ تمام شہریوں کے لیے باعث مسرت ہے، اور یہ کسی ایک جماعت، فرد یا ادارے کا تنہا استحقاق نہیں ہے کہ اس پہ وہ خوشی منائے، اس پہ سب خوشی منا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ عوام کے منتخب نمائندوں نے جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پاکستان کو بنایا تھا اور کسی نے نہیں بنایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ سیاستدان نہ ہوتے اس وقت تو آج ہم آزاد پاکستان میں نہ ہوتے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں وہ تمام کے تمام جو عزت و احترام کے قابل ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو تسلیم کیا ہے، آئین کی سپرمیسی کو تسلیم کیا ہے۔ یہ بہت مثبت بات ہے جس کو بہرحال مرضی ہے لوگوں کی، اپنی مرضی کے معنی پہنانا چاہتے ہیں تو ضرور پہنائیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ تاریخ کے اہم ترین لمحات ہیں آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی، اور ان کو منایا جانا بہت ضروری ہے۔ ایک ان کی وضاحتی پریس ریلیز آ گئی، اس کے بیچ میں اب بہت ساری چیزیں تھیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، اور وہ میں نے آپ سے عرض کی جیسے کہ یہ یقیناً چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر نہیں آیا، اور بعد میں پھر یہ خبریں کنفرم ہوئی کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مبینہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال سے 2 عدد ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ ہر ایک سے ملنے کو تیار ہیں، ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں، تمام ججز سے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بات نہیں کر رہے تھے، اور نہ ہی ان کو کسی امپورٹنٹ بینچ میں بٹھایا جاتا تھا، یعنی کہ سب کے سامنے جو کچھ بھی ہو رہا تھا۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جتنی عزت و احترام پاکستان کے شہریوں کے دل میں شاید ہی کسی اور عدلیہ کے جج کے حصے میں وہ عزت آئی ہو۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اور جسٹس عمر عطا بندیال کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان 2 ملاقاتوں کا نیٹ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ایک تو یہ پریس ریلیز نکلا ہے جو کہ جس سے یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے اندر جو ایک محاذرائی کی سی کیفیت تھی وہ اب کلوز ہو رہی ہے، وہ اب ختم ہو رہی ہے، اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے، اور ایک متفقہ اور ایک مشترکہ بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، اور اس کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہیں ان کی طرف سے۔ اور جو اس سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ ان 2 ملاقاتوں کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس طلب کیوں کیا گیا ہے؟ اس میں تو اب اجلاس کل ہوگا تو پھر پتہ چلے گا، یہ پرسوں جس وقت بھی ہوگا۔ اس میں ایک جو بنیادی جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں نئے چیف جسٹس کی تعیناتی ہونی ہے، جس کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جانا ضروری تھا، وہ بلا لیا گیا ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال بطور چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہوتے ہیں، وہ موجود ہوں گے۔ ممبران میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جسٹس سردار طارق ہیں، اور اس میں اٹارنی جنرل بھی ہوتے ہیں، اس میں وزیر قانون بھی ہوتے ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ان دونوں جو سینئر عدالتی شخصیات کا مل بیٹھنا ایک خوش آئند بات ہے، اور اس کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ہم یہ بھی توقع کر سکتے ہیں کہ جن ججز کے حوالے سے ریفرنس آئے ہوئے ہیں یا جن کے حوالے سے کمپلینٹس آئی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر بھی کوئی پیش رفت اس کے اوپر ہو سکے۔ اچھا جی، جو میں نے تیسری بات آپ سے کر رہا تھا کہ جناب عمران خان کا آخری کارڈ بھی فارغ ہو گیا، اور جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ عمران خان صاحب کی تمام پولیٹیکل گیم جو ہے وہ قبل از وقت الیکشن لینے کے لیے تھی، اور الیکشن لینے کے لیے جس طرح کی وہ طاقت یا جس طرح کی وہ سپورٹ اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے تھے، ان کو زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کسی قسم کی سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ وہ بار بار جو انہوں نے بات کہی کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے تمام منتوں، ترلوں، دھمکیوں، بلیک میلنگ، ہر ایک کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کی جانی چاہیے کہ وہ اپنے عزم پہ قائم ہے کہ جی ہم نے سیاست میں نہیں پڑھنا، میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ جناب نہیں پڑھے۔ تو عمران خان صاحب کا اب جو تمام کے تمام دار و مدار تھا وہ عدلیہ کے بیچ میں جو اپنے پرانے پروجیکٹ عمران خان کے جو کردار عدلیہ کے بیچ میں سے جو ان میں سے اب باقی ہیں جو ریٹائرڈ نہیں ہو چکے ہوئے، ان کے اوپر تھا، اور ان کے اوپر ساری گیم تھی کہ وہ ان کو الیکشن لے کے دیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ کیسے وہ ایک سروس میٹر کے دوران جو ہے وہ آج خود نوٹس کے لیے لکھا گیا چیف جسٹس کو، اور وہ آج خود نوٹس لے لیا گیا، اور پھر جناب یہ 4-3 اور 3-2 والا پھٹا آن پڑا، اور الیکشن کمیشن کو حکم بھی یہ دیا گیا کہ جی الیکشن کروائیں، اور 14 فروری کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی گئی۔ یعنی کہ عمران خان صاحب بڑی کامیابی سے اپنے اس سفر کی طرف جا رہے تھے، لیکن حکومت نے بھی، ہم آپ کو بار بار اپنے پروگرام میں کہتے رہے کہ عزم کر لیا تھا کہ نہیں جناب اس طرح ہم نہیں کرنے دیں گے، اور الیکشن نہیں ہونا، ہم نے آپ کو پہلے عرض کی تھی۔ پھر یہ کہا گیا کہ 10 اپریل کو جو پیسے حکومت دے گی، اور
باقی جو چیزیں ضروری ہیں سیکیورٹی وغیرہ اس کے حوالے سے دے گی، اور 11 تاریخ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان رپورٹ جمع کروائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو آج جناب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آگاہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ وفاقی حکومت کی طرف سے ابھی تک ان کو کسی قسم کی کوئی ادائیگی نہیں کی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ انہوں نے سیکیورٹی کے لیے 3 لاکھ کے قریب اہلکار یا 3.5 لاکھ کے قریب اہلکار مانگے تھے، لیکن حکومت پنجاب نے ان کو یہ کہا ہے کہ وہ 75,000 اہلکار دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ اہلکار فی الحال وہ نہیں دے سکتے۔ اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے یہ بھی لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، لیکن اس کے پاس اپنا عملہ اور فورس نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے الیکشن کو از خود اپنے دم پہ کنڈکٹ کرا سکے۔ تو وہ جب رپورٹ آ گئی تو آج یہ بڑی توقع کی جا رہی تھی کہ یہ جو ہم خیال مبینہ طور پر بینچ ہے، یہ آج اس رپورٹ آنے کے بعد ایک عدالت لگائے گا کہ بینچ تشکیل دے گا، اور ایک توہین عدالت کا نوٹس وزیر اعظم اور کابینہ یا پارلیمنٹ جس کو بھی انہوں نے دینا ہے وہ ان کو دے گا، اور وہ طلب کر لے گا یا اس طلب کرنے کے بعد نوٹس دے گا۔ لیکن آج اس توقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے کچھ لوگ سپریم کورٹ میں موجود بھی تھے، اور پورا وقت وہ اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ شاید ان کو بھی ابھی یہ خبر مل جائے گی کہ جناب بینچ بیٹھ گیا ہے یا بینچ تشکیل پا گیا ہے اور نوٹس جاری ہو گئے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یعنی کہ وہ جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ بات شروع میں کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اور یہ ہوا کیوں دی گئی؟ یہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جی بیک گراؤنڈ میں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ 3 بری خبریں ہیں۔ ایک تو بری خبر ان کے جو پارٹی کے وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر کے، وہ وزارت عظمیٰ سے گئے۔ دوسرا ان کے لیے بری خبر چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فائز صاحب کی آپس کی ملاقات تھی، اور جو سپریم کورٹ سے دیگر خبریں تھیں کہ ان کی توقع تھی کہ آج وہ بینچ بن جائے گا اور حکومت کے خلاف سپریم کورٹ کارروائی شروع کر دے گی، تو آج وہ کارروائی شروع نہیں ہوئی ہے۔ ان کے لیے دوسری بری خبر تھی، اور جو ان کے لیے تیسری بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جناب 14 ارب ڈالر سے کراس کر گئے ہیں۔ ہے نا زبردست خبر؟ یہ خبر ایسے ہے کہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر 3.5 کروڑ ڈالر رہ گئے تھے، اور عمران خان صاحب جو جس دن سے اقتدار سے گئے ہیں اس دن سے انہوں نے ایک شور مچا رکھا ہے۔ ابھی پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے، گھنٹے بعد ہونے والا ہے، کل ہونے والا ہے، پرسوں ہونے والا ہے، اور حکومت پوری کوشش کرتی رہی، خاموشی سے وزیر خزانہ بھی بدلا اور بڑا کہا گیا کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو گیا، پاکستان رڑ گیا، ابھی تباہ ہو گیا، ابھی جناب دیوالیہ نکل گیا۔ لیکن اللہ نے کیا کہ نہ صرف یہ کہ دیوالیہ نہیں نکلا، آئی ایم ایف نے پاکستان کو گردن سے دبوچ رکھا ہے، اور وہی آئی ایم ایف جس سے عمران خان صاحب ایگریمنٹ کر کے گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ گردن سے دبوچنا بھی کام نہیں آیا، اور چپ کر کے ساگ ڈار صاحب اپنا کام کرتے رہے، اور بالآخر آج پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے 14 ارب ڈالر سے کراس کر گئے ہیں، اور یہ توقع کی جاری کہ اگلے 2-3 دنوں میں شاید یہ 16 ارب ڈالر سے کراس کر جائیں گے، تو جس کے بعد ہم ایک سٹیبلٹی، ایک معاشی استحکام کی طرف ہمارا جو سفر ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ یہ میں ویسے تو بڑی اچھی خبر ہے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے کیوں میں کہہ رہا ہوں بری خبر ہے؟ وہ تو اس آس پہ تھے نا کہ یہ دیوالیہ ہو گیا تو پھر میں کہوں گا کہ دیکھا میں نہیں ہوں تو کوئی بندہ ملک نہیں چلا سکا، تو یہ ان کے لیے اس لحاظ سے بری خبر ہے۔ پھر ان کا پی ایم فارغ ہو گیا، اور پھر جیسے ان کو توقع تھی کہ سپریم کورٹ بینچ بنائے گا تو انہیں عدالت دے گا اور حکومت کو کھڑکا کے رکھ دے گا، تو وہ بھی کام نہیں ہوا۔ تو یہ پھر کچھ نہ کچھ تو ہے نا جناب، کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، لیکن یہ جو سارے پتے ہیں یہ اگلے 24 گھنٹے میں شو ہوں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جناب ایک خفیہ میسیجنگ ہوئی ہے۔ جی بالکل خفیہ میسیجنگ ہوئی ہے، اور یہ میسیج جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے پہنچایا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطاب بندیال کو، اور جو میسیج پہنچانے والی شخصیت ہیں وہ ہیں جناب اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان عوان۔ منصور عثمان عوان نے 2 ملاقاتیں کی ہیں، اور پہلی ملاقات میں تو ہماری اطلاع یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن جو دوسری ملاقات میں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کا میسیج پہنچایا، اور یہی ان کو کہا گیا مبینہ طور پہ جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جی ملک اب بڑی مشکل سے جو ہے وہ پٹری پہ چڑھا ہے، معاشی استحکام کی طرف جا رہا ہے، امن و امان کی طرف اب جانا شروع ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ توقع ظاہر کیا کہ سپریم کورٹ سے کہ وہ اس حوالے سے وسیع القلبی کا مظاہرہ کریں گے، اور کوئی ایسا حکم نہ جاری کیا جائے جس سے پاکستان کے لیے یا حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ چیف جسٹس صاحب اس کا کیا مطلب لیتے ہیں اور کیا نہیں لیتے، لیکن جو بظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ نظر یہ آ رہی ہیں کہ جناب معاملات کافی حد تک طے ہو گئے ہیں، اور پاکستان اب سیاسی استحکام کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا، معاشی استحکام کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ الیکشن جو عمران خان صاحب وقت سے پہلے لینا چاہتے تھے وہ شاید اب ان کا معاملہ جو ان کی وہ ہے گاڑی شاید اب اپنے منزل پر نہیں پہنچے گی، اور الیکشن اگر اپنے وقت پر ہو جائیں تب عمران خان صاحب کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور جن پہ تکیہ تھا وہ پتے تو اب ہوا دے گئے ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے میں آپ سے بار بار کہوں گا کہ اگلے 24 گھنٹے اس والے سے بہت اہم ہیں کہ جتنے افریقین کے جو پاکستان کی سیاسی
چیس کے اوپر جو پلیئرز بیٹھے ہوئے ہیں کارڈ اپنے سینے سے لگا کر انہوں نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اپنے کارڈ شو کر دینے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو بہرحال بات سمجھ آ گئی ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب انہوں نے آصف زرداری سے بار بار رابطہ کیا کہ حکومت سے ہمارے مذاکرات کراؤ, اور آج جب آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جی پی ایم سے بات کریں, تو آج اسد عمر صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ بات کرے, حکومتیں پہلے انیشیٹ کرتی ہیں. ترلوں شلوں پہ آ گئے ہوئے ہیں. خان صاحب کو بات ساری سمجھ آ گئی ہے کہ اب پلے کچھ نہیں رہ گیا ہوا. تو یہ صورتحال ہے جی. اب اللہ کرے پاکستان جو ہے وہ استحکام کی طرف جو چلا ہے تو یہ اب تیز رفتاری سے چلے اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی نئی منزلوں کو چھوئے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.